दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात है। अगर 8 फरवरी की रात को इलेक्शन के नताइज में तब्दीली ना की जाती तो ये जिस तरह अवाम में सबसे बड़ी जमात है, अवामी हलकों में सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसी तरह ऐवान के अंदर भी तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत होती। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात है और एक अलायंस बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। अब इस अलायंस के हवाले से पिछले 1-2 हफ्तों से ना कुछ असेसमेंट्स हो रही हैं, तज्ज़िये पेश किए जा रहे हैं कि क्या ये इत्तेहाद जो है वो मुमकिना नताइज हासिल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। अचकज़ई साहब के आने के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो ये बॉडी है इसमें कोई जान पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के जो नोटिफिकेशन के बाद अपोजिशन के अंदर आपको अब एक नई तब्दीली नज़र आ रही है। 2 नोटिफिकेशन हुए। इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म को बहुत पहले से ऑपरेशनल करने की हदायत जारी की, लेकिन बैरिस्टर गौहर और रेस्ट ऑफ द कंपनी कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए एक अलग से महाज हो जहां से इमरान खान अपनी ये जंग लड़ें। लेकिन अब ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो चुका है। अचकज़ई साहब के आने के बाद इसका पहला नतीजा भी आ गया और नतीजा सर ये है कि मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई है। अब मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात उसी सूरत में होंगे जब आप प्रेशर डालेंगे। पाकिस्तान के अंदर मफाहमत का जो रास्ता है ना, उस वक्त तक ये कोई इख्तियार नहीं करता जब तक आप मज़ाहमत के रास्ते पे नहीं चलते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया, प्रेशर बढ़ा और पहले दोनों नोटिफिकेशन हुए और अब इसके अंदर एक नया काम ये हुआ जी कि अचकज़ई साहब के आने के बाद फजल रहमान साहब के बारे में ही कहा जाता था कि अगर फजल रहमान साहब इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अगर फजल रहमान साहब इमरान खान की तरफ से इस जंग को, जो जमहूरियत की जंग है, वो लड़ें तो यकीनन इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा और ये एक ऐसी क़ुव्वत बन जाएगी जिसके पास स्ट्रीट पावर भी है, आवाम की मकबूलियत भी है जो सबसे बड़ा फैक्टर है और फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों, तफसीलात ये हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद और इस अपोजिशन इत्तेहाद में जो ग्रैंड अलायंस हमें जो नज़र आ रहा है, इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और फजल रहमान के दरमियान एक इंतहाई अहम राब्ता हुआ और बताया जाता है कि मौलाना से सियासी मामलात, मदारिस, धांधली, खारजा अमूर और अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत हुई है। अब देखना ये होगा कि फजल रहमान साहब जब आप किसी को इत्तेहाद के लिए दावत देते हैं तो एक ही चीज़ देखी जाती है ना कि आपकी उस इत्तेहाद, जिस शख्स को आप दावत दे रहे हैं, उसके साथ ज़हनी आहमांगी कितनी है और क्या आपकी लड़ाई और उस शख्स की लड़ाई एक है, तो इत्तेहाद तभी होगा ना। तो अब इन्होंने कॉमन ग्राउंड जो है वो निकाली हैं जिसमें खारजा अमूर है यानी अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का मामला और जो ये पट्टी है KPK की और कबायली इलाके की जहाँ भी इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान की सर मईशत तो मुतासिर होती है, लेकिन ये जो पट्टी है जहाँ पे तजारत, जो लोकल लोग बॉर्डर के उस पार और वहाँ से इस तरफ जो है वो आमदोरफ्त होती है, तजारत होती है, इसे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वहाँ की लोकल इकॉनमी को पड़ा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप चाइना का बॉर्डर बंद कर दें तो हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान के आसपास के जितने भी इलाके, गांव हैं, तहसील, जितने भी आपको ये जो बेल्ट मिलेगी, यहाँ पर आपकी जो लोकल सनत है, जो लोग चाइना से बिज़नेस करते हैं, वहाँ से सामान लाकर इन इलाकों में बेचते हैं, वो बंद हो जाएगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान के रास्ते जब बंद हुए तो इसका जो एक असर है वो वहाँ की लोकल इकॉनमी में पड़ा। तो ये मुद्दा जी उठाया है फजल रहमान साहब ने, अचकज़ई साहब ने। दूसरी चीज़ इसके अंदर है जी खारजा अमूर, दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, तो इसको किस तरह से रोका जाए। तो फजल रहमान साहब इससे पहले भी कुछ गैर रवायती किस्म के दौरे कर चुके हैं, अनऑफिशियल, जिनका पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा इनकार किया। आपको याद होगा कि PDM के ज़माने में ये गए थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि अपनी कैपेसिटी में गए, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी चीज़, इसके साथ साथ मदारिस के मामले के ऊपर भी कॉमन ग्राउंड से वो देखी जा रही हैं। और फिर सियासी मामलात, और सियासी मामलात क्या हैं कि मुल्क के अंदर से जमहूरियत को किस तरह से बहाल किया जाए। और 8 फरवरी की आपको पता है कि कल फजल रहमान साहब ने वैसे ही कॉल दे दी कि हम इसे यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और फिर जो कुछ इस वक्त पीस मुआहदे के मुताबिक एक बोर्ड ऑफ पीस, जो भी इसे आप नाम दें, जो बना दिए इन लोगों ने, इसके बाद की जो सूरत हाल है इस पर फजल रहमान साहब का एक मौक़िफ़ है। तो ये कॉमन ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर इस वक्त एक बड़े इत्तेहाद की जो है वो बात हो रही है। तौर पर फजल रहमान साहब ने 4 बातें, और इन 4 बातों से आपको ये पता लगेगा कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ महीनों में पाकिस्तान के ऐवानों के साथ साथ मैदानों में किस किस्म की सियासत होगी और कौन कौन इस इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है
اور ایجنڈا کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح کی آئینی ترامیم کی، میں اعلان کرتا ہوں سریعام کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں گا اور 15 سال 16 سال اور 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا اور ان میں خود بیٹھوں گا۔ میں آپ کے قانون کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں فضل الرحمان صاحب نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے، جائیں روک لیں، کریں پی کا جتنے قوانین لگائیں اس ہستی کے اوپر، اور پھر آپ کو بتائے گا کہ اس ہستی کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور کس طرح سے وہ سڑکیں گرم کرے گا۔ فضل الرحمان صاحب کا نا یہ سارے احترام کرتے ہیں۔ آپ نون لیگ کے لوگوں سے بات کریں نا، جب 27ویں ترمیم کے اوپر تنقید کی گئی اور فضل الرحمان صاحب تھوڑا ذرا نا کوشش کرتے تھے کہ وہ جمہوری ہو جائیں، تو لوگ نون لیگ کے کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو کرو نا آج بات۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں سریعام خلاف ورزی کروں گا، پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ جو آئینی غیرت اور قانونی غیرت بعض لوگوں کو بہت زیادہ آتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا ان کا ریئیکشن ہوگا۔ دوسری چیز، اور یہ معاملہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو، تعلیمات کو ہم کیوں نہیں پڑھتے، اس قرآن کے ساتھ ہم اپنا تعلق کیوں قائم نہیں کرتے؟ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے اور پاکستان میں مسلمانوں کے لیے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، جس کا فیصلہ چند لوگوں نے بیٹھ کر لیا۔ بورڈ آف پیس ٹرمپ کا نظریہ ہے، ہمارا جب اس پہ اعتراض ہو گیا پھر آنکھیں بند کر کے وہاں چلے جانا اور اس کو تسلیم کرنے کا کیا تصور ہے؟ کہیں کوئی ضمیر ہے؟ کیا ٹرمپ نے نہیں کہا کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتا تو اس کا حزب اللہ جیسا حال کیا جائے گا؟ تو بات یہ ہے بھائی کہ پاکستان سے اس جنگ کے اندر اب حصے دار بن گیا ہے۔ آپ نے 78 برسوں کی جو ساری ریاضت تھی اس کے اوپر پانی پھیر دیا، آپ کے موقف جو ہم 78 برسوں سے بار بار دہراتے آئے اس کو صفر کر دیا۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اسرائیل لبنان سے ہوتا، وہی بات جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے، امریکہ حملہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سر از نیکسٹ۔ اور نیتن یاہو کی تقریریں موجود ہیں، سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں اس نے ایران کا اور پاکستان کا نام لیا۔ ہم کس طرح یہ چیز جو ہے اسے فراموش کر دیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اگلی باری پاکستان کی ہوگی۔ آپ ان ممالک کو، شام کو، لبنان کو، باقی جہاں پر بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے، اٹھا کر دیکھ لیں ان کی ہسٹری کیا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ حملہ کیا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں ان کو پھر آپریٹ کیا جاتا ہے، آپس میں لڑاتے ہیں، اور اگر یہ لڑائی اسی طرح کی ایران میں شروع ہو گئی تو پھر انہیں پاکستان کے بارڈر پر بھی آ کے لڑنا۔ ہم پاکستان کے جو سارے بارڈرز ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے چاروں طرف دشمن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ملک ایسا ہو جس سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور پاکستان کے یہ جو بارڈرز ہیں ان کو ہم خاموش کر سکیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اسرائیل ہمارے اس بارڈر پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر بلوچستان کے اندر دوسرے پہلے ہی بہت سارے گروپس ہیں، اب دن کی روشنی میں نہیں جا سکتے۔ آج فضل الرحمان صاحب نے وہی بات کی جو میں آپ کو مسلسل اسی پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں کہ اسرائیل لبنان سے ہوتا ہوا شام اور اب ایران پر حملہ آور ہوگا اور پھر وہ تفتان بارڈر پر ہماری سرحد پر ہوگا۔ یہ پاکستان کی سرحدوں کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ اسرائیل جب وجود میں آیا، اس کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی میں پاکستان کے خلاف عزائم واضح کر دی۔ اب دیکھیں پاکستان میں لوگ جو ہے نا وہ منطق کیا پیش کر رہے ہیں؟ وہ منطق یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹیبل پر کیوں نہ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ سلامتی کونسل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک طرف اسرائیل بیٹھا ہوتا ہے اقوام متحدہ میں اور دوسری طرف پاکستان بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کی دلیل ہے، فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل ہے کہ کمرے میں ایک ٹیبل پر موجود ہیں تو آپ یہ ضرور قوم کو بتا دیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر کیوں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا کہ اس پر اسرائیل کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ ایوان موجودہ شرائط پر پیس بورڈ کو مسترد کرے۔ نواز شریف اور شہباز شریف غلامی قبول کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مبارک ہو، ہم غلامی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اللہ کے مقابلے میں تم ایک بت ٹرمپ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ 70,000 لوگ شہید کر دیے گئے، اس کے باوجود ہم ایسی صلح کو قبول کر رہے ہیں جس کا آغاز دھمکیوں سے ہوتا ہے۔ مدح سرا خواجہ سرا بلا کر ہی سمجھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ ان کے ساتھ ہے، کبھی ہمیں بلا کر اپنا ایجنڈا پیش کریں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں، اسی وجہ سے سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں کانفرنس ہوئی علامہ اس میں میرا خیال ہے کہ طاہر اشرفی صاحب گئے اور بہت لوگ گئے، انہوں نے جا کر وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیے، تو ان کے تناظر میں یہ بات کی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو مدارس کو پیسے دینے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ بی بی یہ پیسے آپ کو مبارک اور ہمیں
یہ پیسے قبول نہیں ہیں۔ تو اس تناظر میں بھی فضل الرحمان صاحب جو بات کر رہے ہیں، مجھے علم ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ کتنی ہمت میں تھے۔ ابھی سنیں، ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا دیا ہے جو مسلم لیگ نون چھپاتی رہی۔ وہ جو جنرل شعیب صاحب ہیں وہ بار بار بتاتے ہیں، اپنے بہت ساری ان کے ویلاگس اور ویڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے مسلسل یہ موقف جو ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرے اور پھر ایٹمی دھماکے آپ کو کرنے پڑے۔ وہ آج بھی ویڈیوز موجود ہیں شعیب صاحب کی، وہ آپ جا کر ان کے ویلاگ کو سن سکتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے۔ اور آج اس کی سب سے بڑی گواہی آ گئی ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ ایٹمی دھماکوں کے وقت وہ کتنی ہمت میں تھے۔ نون لیگ والے تو اس وقت استعفے دے رہے تھے، ہم نے روکا اور کہا کہ ڈٹ جاؤ، ہم ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ ڈٹ جاؤ، ہماری وجہ سے ایٹمی دھماکے کر سکے۔ اب فضل الرحمان صاحب کا کوئی جواب دینے والا مائی کلال موجود ہے، کوئی آئے آ کر پریس کانفرنس کرے، پہلے عطا تارڑ صاحب آ جائیں، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب آ جائیں، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب اگر ہمت کریں تو خود آ جائیں، شہباز شریف صاحب آ جائیں، آپ اپنی پوری ترجمانوں کی جو پلٹون ہے ان کو لے کر آئیں اور جواب دیں فضل الرحمان کا جو آپ کے اوپر یہ باتیں آپ کے اس ڈٹ جانے کی حقیقت دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوستو، احسن اقبال صاحب نے ہمت کی، پروفیسر صاحب نے، اور پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان عالم اسلام سے تعلقات توڑ لے، کیا پاکستان دنیا میں تنہا ہو جائے، فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے ہمیں موقع مل رہا ہے، ہماری سفارتی حیثیت کو تسلیم کیا جائے۔ آپ نے ساری عمر نا احسن صاحب پاکستان کی عوام کو نا سہانے خواب دکھائے، اور آپ اپنے آپ کو شاید علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ میں خواب دکھاؤں گا تو تعبیر ڈھونڈنے والا کوئی اور آئے گا، خواب دکھانا میرا کام ہے، لیکن آپ نے خواب دکھائے، ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بڑی بھیانک تھی، یعنی آپ کے اقتدار کی شکل میں وہ تعبیر سچی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو بار بار اقتدار آپ کی جماعت کو ملتا ہے، لیکن آپ نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج میں احسن اقبال صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں 18 سال اور 25 سال کی جو بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مخالفین یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں ووٹر کی جو عمر ہے، ہمارے نوجوان ہیں، ہم ان سے یہ حق نہیں چھینیں گے۔ اور جا کے پکڑ لینا، یہ جو منیر فاروق صاحب ہیں، آپ انہیں پکڑیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ 18 اور 25 سال معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر کچھ خبریں اس سے ریلیٹڈ ہم نے بھی دی آپ کو، تو جائیں جا کر کیس کر دیں ان کے اوپر کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگتی ہے نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان سے تو نہیں پوچھ رہا، جن سے پوچھنا ہے انہیں صرف پوچھ کر بتایا جائے گا کہ یہ کر دو اور ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر 18 سے 25 سال کا یہ جو شوشہ تھا، یا کوئی بھی، اسے نا پہلے ٹیسٹ کیس بنا کر نا مارکیٹ میں پھینکا جاتا ہے خبر کی شکل میں، اس کے اوپر ریاکشن دیکھا جاتا ہے، اور ریاکشن آ گیا۔ نوجوان آپ سے جب بدزن ہو جائے گا، آپ کو اس بات کا احساس تھا، سرویز آپ کروا رہے ہیں اندر لکھاتے، جہاں سے خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو ناراض کر دیا تو پھر آپ کے بچوں نے کس نوجوان کے ووٹ کی بنیاد پر سیاست کرنی ہے۔ تو اب ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، اور یہ اپنے اس موقف سے آہستہ آہستہ جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ جو عام سوالات ہیں دوستو اس سے جڑے ہوئے کہ کیا اپوزیشن گرینڈ الائنس بنے گا، ملک گیر تحریک کیا شروع ہوگی، اسرائیل معاملے پر سب اکٹھے ہوں گے، مولانا کی شرکت کتنی اثر انداز ہوگی۔ مولانا نے پی ڈی ایم اتحاد کی سربراہی بھی کی، اور فائنینشیل ٹائمز نے ہیڈ لائن لگائی، اور یہ سنیں فائنینشیل ٹائمز کی یو کے کی ہیڈ لائن کیا ہے۔ یہ وہ اخبار ہے جو عمران خان کے خلاف آرٹیکلز لکھتا رہا ہے۔ چلیں، اس کی کریڈیبلٹی تو آپ مانتے ہیں نا۔ اس نے کیا لکھا کہ عامر بادشاہ قانون کو مطلوب افراد ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے۔ یہ سر فائنینشیل ٹائمز کی آج کی ہیڈ لائن ہے، اور ہم پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ انفارچونیٹ ہی ہے، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے مالکان بھی، ایڈیٹرز بھی، ایڈیٹوریل بورڈ بھی کنفیوز ہے کہ ہم نے یہ خبر چلانی ہے یا خبر نہیں چلانی۔ آپ کو دوستوں میں خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے ایک تو اپنی فورسز جو ہیں، امریکی افواج وہ ایران کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور خطے میں جہاں جہاں بھی امریکی افواج تھی ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور آثار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کرے۔ جنگ سر کسی بھی ملک کے خلاف ہونا، اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہوتے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف کچھ خواہشات ہیں، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ کبھی ایک ملک کو دھمکی دیتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، تیسرے پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے امن کا جو ہے انعام ملنا چاہیے۔
تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس پورے بورڈ کی جو حقیقت ہے. لیکن فضل الرحمان کیا اس اتحاد میں شامل ہوں گے؟ دیکھیں، ساری عمر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں باتیں آپ کرتے رہے. جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ ایک اتحاد بنا کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کا اختتام جو ہے وہ پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو کر کریں. اور یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مقبولیت کے ساتھ کھڑے ہوں. اب یہ 3 4 5 کرسیوں کا معاملہ نہیں رہا. جس طرح سے وہ تیزی سے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت کو وہ بلڈوز کر رہے ہیں اور اس سے ٹیکنیکلی سیٹیں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے صوبے بنا کر، تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس تو اتنی بڑی مدارس کے بچے ہی ہیں نا، سیٹیں یا پارلیمان میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس نمبرز تو نہیں ہیں. تو یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. اور دوستو، آپ کو عام پاکستانیوں سے متعلق بھی خبر میں دوں، اور عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ پارلیمنٹیرینز اب ارب پتی بن گئے ہیں. ایک رپورٹ آئی ہے جی، اس رپورٹ کے مطابق یہ سنتے جائیں، اور اب آپ نے اپنے علاقے میں جب بھی یہ پارلیمنٹیرینز آئیں، جو حکومتی پارلیمنٹیرینز ہیں یا پھر کوئی اور، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھئے گا کہ یہ جو پیسے ہیں جو تم ارب پتی بن گئے، یہ پاکستان کی عوام کے پیسے تھے، یہ ہمارے پیسے تھے، اور تمہارے خزانوں میں تو اضافہ ہو گیا لیکن ہمارے خزانوں کا کیا ہوا؟ ہم سے تو تم نے روٹی بھی چھین لی. ایک رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹیرینز کے حساب سے 2017 اور 24 تک 59 ارب سے 130 ارب ہو گئے، ڈبل ہو گئے جی. ارکان پارلیمنٹ کی فی کس آمدن میں 1 کروڑ 10 لاکھ اضافہ، جبکہ عام پاکستانی کی آمدن میں 15% کمی واقع ہوئی. ممبران پارلیمان کے اثاثوں میں ہوشبہ اضافہ ہوا، 101 ممبران ارب پتی بن گئے. یہ کچھ چھوٹے نمبرز تو نہیں ہیں. مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر تنخواہیں بڑھتی ہیں، ججوں کی بڑھ جاتی ہیں، گاڑیاں آتی ہیں ججوں کے لیے آ جاتی ہیں. پارلیمنٹیرینز کے کمرے ٹھیک نہیں ہیں، ہاسٹل ٹھیک نہیں ہے، ان کے جہاں پہ ان کو ٹھہرایا جاتا ہے وہاں پر بہت دیر ہو گئی، اس کی اپ گریڈیشن ہم نے کرنی ہے، رینوویشن کرنی ہے، اس کے لیے کروڑوں روپیہ نکل آتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا، آپ 4 گاڑیاں خرید کر کراچی کو دے دیتے تو آج شاید حالات بہتر ہوتے. آلات ان کو دے دیں، لیکن یہ ساری قربانیاں دینے کے لیے پاکستان کی عوام ہے. آپ ایک 2017 سے 2024 سر، یہ 59 سے 130 ارب، یہ کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے. آپ مجھ سے اگر اب یہ پوچھیں کہ 130 ارب میں کتنے صفر آتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا. عام آدمی کو یہ اربوں کا اور آنکڑوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن صرف اس کو یہ پتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اس سے پہلے یہ بھی سنیں، اچھا اب یہ اضافہ 24 سے اور 17 کے درمیان تو ہوا، لیکن انہوں نے کیا کیا جی، 2017 میں مزید ترمیم کا بل منظور کیا، اور بل کے تحت ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھے جا سکیں گے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اگر کسی کے اثاثے پبلک کرنے ہیں نا تو رولنگ دے گا، پھر وہ پبلک ہوں گے. اثاثے خفیہ رکھنے کے لیے متعلقہ رکن کو باقاعدہ درخواست دینا ہوگی. اور شازیہ مری نے یہ بل جو ہے پیش کیا تھا کہ بھائی جو جس کا جو ہے اس کو مبارک ہو، ہم آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، کرپشن کا پیسہ ہے، کک بیکس کا پیسہ ہے، کہاں سے آیا، کس کا تم نے گھر اجاڑا، کس کے حق پر ڈاکہ ڈالا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، جب چوروں کی حکومت آ جاتی ہے نا تو چھوٹا چور کہتا ہے کہ یار تسی تے بڑا ہاتھ مار رہے ہو تو سانو چھوٹی جی چوری تو روک دے ہو. پھر بڑا چور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم بھی جتنا تمہارا دل کرتا ہے چوری کرو، ڈاکہ مارو، جو کرنا کرو. تو سر یہ چوروں کے علی بابا 40 چور جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ یہی کچھ ہوگا کہ اچھا تم ہماری چوری کے بارے میں نہ بات کرنا، ہم تمہارے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور اسی طرح یہ سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ججز کے الاؤنسز کے اوپر. سپیریئر جوڈیشل الاؤنس حال ہی میں بڑھا کر تقریباً 11 سے 12 لاکھ روپے تک کیا گیا. ہاؤس رینٹ الاؤنس 3.5 ساڑھے 3 لاکھ روپے ماہانہ، پہلے یہ 68,000 تھا، 68,000 تھا، 2024 میں سے بڑھایا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ کام یہاں پہ رک نہیں رہا، اور یہ الاؤنسز، گاڑیاں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب یہ بھی سن لیں، گاڑیاں 2 سرکاری گاڑیاں 1800 سی سی تک، چیف جسٹس کو 2400 سی سی اور ڈرائیور بھی ساتھ ملے گا. ماہانہ 4 سے 600 لیٹر پیٹرول بھی دیا جائے گا. یہ بھی رپورٹ آئی کہ آئینی عدالت کے ججز کو سپریم کورٹ کے ججز سے بڑی گاڑیاں دی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ ججز کو نئی ہونڈا سیوک دی گئی، آئینی عدالت کے ججز کو V8 دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ سوناٹا اور مختلف گاڑیاں جو دی جا رہی ہیں. خیر مجھے تو ان کے نام بھی نہیں آتے،
میں برطانیہ میں رہنے کے باوجود جو ہے آج تک اپنی گاڑی نہیں لے سکا، اور پاکستان میں ایک چھوٹی سی میرے پاس ایک ایف ایکس اور پھر مہران ہوا کرتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کتنے جتن کے بعد میں نے اس کو خریدا تھا. لیکن سر یہ اب تو خیر آپ سائیکل نہیں خرید سکتے پاکستان میں، گاڑی تو سر بہت دور کی بات ہے. تو پاکستان میں سر حالات یہ ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو قوت خرید ہے نا وہ پیچھے، آپ کی جو کیپیسٹی ہے بائنگ پاور وہ ختم ہو رہی ہے، اور تنخواہیں عام آدمی کی نہیں بڑھ رہی. پھر مخصوص نشستوں پر بحال ارکان، یعنی ہر طرف سے ہی لوٹ رہے ہیں. جو مخصوص نشستوں پہ بحال ہوئے وہ بھی خیر چوری کی نشستیں تھیں، اس کے اوپر بھی پھڈا پڑ گیا. انہوں نے کہا جی کہ جس دن سے بحال کی ہے اس سے پہلے ہمارے جو واجبات بنتے ہیں تنخواہیں وہ ہمیں دی جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو پہلے ریورس گیئر لگا اور ان کو تنخواہیں ملی. بحال ارکان اسمبلی کو 6 کروڑ روپے ادا کیے گئے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق تنخواہیں وصول کرنے والوں میں 16 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان قومی اسمبلی شامل ہیں. اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر علی خان نے حال ہی میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک بڑا انکشاف یہ کیا کہ ہر ایم این اے ارکان قومی اسمبلی کو 90 لاکھ روپے تنخواہ ملی ہے، اور اس کے علاوہ 21 لاکھ روپے کے واؤچرز بھی ملے. تو سر آپ کی تو چاندی، اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ عمران خان کے نام پر جو جیت کر پارلیمان میں گئے وہ کر کیا رہے ہیں؟ کروڑوں کی سر دہاڑیاں لگ رہی ہیں. ان میں سے کچھ حکومت میں ہیں اور کچھ اپوزیشن میں بیٹھے، ان کو بھی ڈیلی الاؤنسز اور تنخواہوں کی مد میں پیسے ملتے ہیں. تو سر یہ ہے پاکستان، جہاں پہ آپ کا، ہمارا، پاکستان کی عوام کا سر کوئی پرسان حال نہیں ہے. صرف یہ پاکستان ایسا لگتا ہے کہ امیروں کے لیے بنایا گیا، بادشاہوں کے لیے. یہ سلطنت جو ہے پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی، ان کے حوالے کر دی گئی کہ جو کرنا ہے اس ملک کے ساتھ کرو. ان کی بچوں کی جو شادیاں ہیں اسے بھی اپنی حسن کارکردگی میں شامل کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں ایسے، اور اسے کہتے ہیں شادیاں. دیکھا دھوم دھام سے ہم نے شادی کی، اور پہناوے کپڑے انڈیا میں ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں. تو یہ ہے آپ کی سرکار اور یہ ہے پاکستان. دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج کافی، میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 2 برس تو ہو ہی گئے ہیں جب ایک کمشنر راولپنڈی نے کوشش کی کہ وہ بتائے کہ 70 ہزار کے ووٹوں سے ہم نے کس طرح سے نتائج جو تبدیل کیے، جو لوگ ہار رہے تھے ان کو جتا دیا. اب یہ خبر ہے اور تفصیلات اس کی کچھ ایسی ہیں کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا ایک طویل مدت کے بعد منظم پر آئے اور اپنے والد کی وفات کے موقع پر منظم پر آئے. عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد سے وہ غائب ہیں. تصویر میں انتہائی کمزور آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیاقت چٹھا نے کہا کہ جو راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے کہ 17 فروری 2024 کو ایک پریس کانفرنس پہ عام انتخابات 2024 میں دھاندلی کا اعتراف کیا. انہوں نے کہا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن میں ہارنے والے امیدواروں کو 50 سے 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے دے کر جتوایا گیا، جبکہ جیتنے والوں کو ہروایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہارے ہوئے امیدواروں کو 50 ہزار کی لیڈ میں تبدیل کیا اور لوگوں کو 70 ہزار کی لیڈ سے جیت کو شکست میں بدلا. انہوں نے انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر رہے ہیں اور انہیں راولپنڈی کی کچہری چوک پہ پھانسی دی جائے. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس میں ملوث قرار دیا اور کہا کہ ان تینوں کو سزائے موت دی جائے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ماتحت افسران رو رہے تھے اور جعلی مہریں لگائی جا رہی تھی. تو یہ پاکستان میں سر ہوا، لیکن آج وہ آ گئے ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو آج سہیل افریدی کر رہا ہے نا، اگر اس وقت یہ کر رہی ہوتی تو دوستو یہ 26ویں 27ویں ترمیم نہ ہو رہی ہوتی. اگر ہم نے اس وقت اس کو پکڑ لیا ہوتا، یا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، تو شاید آج ہماری جمہوریت جو ہے وہ بچ جاتی. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا. میں آپ کو دوستو یہ خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جی رہنما آپس میں لڑ پڑے ہیں. اقبال افریدی اپنی پارٹی کے خرم شہزاد سے اسمبلی کے گیٹ نمبر 1 پر الجھ پڑے. دونوں نے ایک دوسرے کو دھکے دیے. اقبال افریدی صحافیوں سے بھی الجھتے رہے. اقبال افریدی یہ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی نہیں چلا رہے، آپ ٹاؤٹ ہیں، آپ گنڈے ہیں. بیرسٹر گوہر درمیان میں صلح کروانے کے لیے آئے تو اقبال افریدی نے انہیں بھی کھری سنا دی اور ڈاکٹر نثار جٹ نے مداخلت کی اور خرم شہزاد کو واپس لے کر گئے. 2 دن پہلے جیسے ہی اقبال افریدی نے وادی تہرا کی بات شروع کی تو 2 بندوں نے اقبال افریدی کو زور زبردستی تقریر کرنے سے روکا تھا. تو اس کے بعد یہ پارٹی کے اندر اس طرح کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں. میں آپ کو نا دوستو جاتے جاتے کوئکلی ایک تو جو خبر ہے وہ ایمان مزاری کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. اور خبر کے مطابق ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار آج کیا گیا جی صبح. اور اس کے ساتھ ساتھ ہادی علی چٹھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ بار کورٹ جا رہے تھے جب ان کی گرفتاری ہوئی. اور دونوں وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور منظور
ججا بھی ان کے ہمراہ تھے اور امان مزاری اور ہادی چٹھا کی گرفتاری کے 1 سال پرانے 10 فروری 2024 کو تھانہ سیکریٹریٹ میں درج کسی دہشت گردی کے مقدمے میں یہ گرفتاری جو ڈالی گئی ہے۔ اب تفصیلات کیا ہیں جی کہ جج انسداد دہشت گردی عدالت ابو الحسن ذوالقرنین کے مطابق پولیس نے امان مزاری اور ہادی چٹھا کا 7 روزہ ریمانڈ جو تھا وہ مانگا تھا، لیکن اس مقدمے میں جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں۔ ملزمان کو 14 روز کے لیے جوڈیشل کر دیا گیا ہے اور 6 فروری کو دوبارہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے گرفتار کرنا تھا اور انہوں نے کر لیا، کسی کی حسد تھی وہ دوستو حسد جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ آپ کو دوستو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کوئکلی کہ ایران کا پاکستان سے 18 ارب کا مطالبہ ہے اور یہ ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا۔ ایران کا ورژن یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی طرف انفراسٹرکچر کھڑا نہیں کیا۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے دباؤ تھا تو ہم انفراسٹرکچر کیسے کھڑا کرتے۔ ایران کا یہ موقف ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر بھارت اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ممالک اور ہیں جی جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ گیس لے سکتے ہیں تو پھر آپ کو کیا مسئلہ تھا، آپ نے جان بوجھ کر اچھا اس میں عراق، ترکی اور بھارت کو امریکی چھوٹ دی گئی ہے اور وہ ایرانی گیس درآمد کر رہے ہیں، تو پاکستان اور ایران کے درمیان یہ مقدمہ پیرس میں قائم فرانسیسی قانون کے تحت ثالثی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ لے سکتے ہیں تو بھائی آپ نے کیوں نہیں لی؟ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ 18 ارب ڈالر کے جرمانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو سر ایران کے ساتھ کوئی ویسے ہی ہمارے معاملات اس وقت ٹھیک نہیں چل رہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان نے سر ایسے معاہدے تو آپ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ براڈ شیٹ کا جو معاہدہ ہوا پھر آپ کو جرمانہ بھی دینا پڑا۔ مشرف صاحب کے دور کا وہ معاہدہ تھا اور عمران خان کی حکومت پہ وہ ڈال دیا گیا۔ پاکستان میں سر مرحوم شیخ احمد سعید صاحب نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ بیٹے بات یہ کہ ہمارے پاس تو وہ سکل سیٹ ہی نہیں ہے، وہ الفاظ ان کے تھے کہ ہمارے پاس کوٹ اینڈ کوٹ کے سکل سیٹ ہی موجود نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل معیار کا کوئی ایگریمنٹ ڈرافٹ کر سکے، تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ وجہ بنتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ریکوڈیک اور پھر اور بھی ہمارے جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں جن میں ہمیں اربوں روپیہ دینا پڑا جرمانے میں، وہ وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ آپ کے معاہدے ہیں جو آپ لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا آج گلا ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پورا زور لگا کر جو ہے پروگرام کر رہا ہوں۔ ویڈیو بھی تھوڑی ہماری لیٹ ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔